अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहाड़ों की सल्तनत जेवला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में हम गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल और वसाइल की बात करते हैं और यहाँ के लोगों को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उसका हम अहाता करने की कोशिश करते हैं। और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान भर में और पाकिस्तान में पूरी दुनिया में एक जो मसला मुश्तरक है वो है नशा। नशा अगरचे हराम है, इसको दीनी लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नशे के जो नुकसानात हैं वो अनगिनत और बेशुमार हैं। यकीनन एक इंसान के अंदर जितनी भी सलाहियतें हों, अगर वो नशावर अशिया का इस्तेमाल अगर वो शुरू करे तो यकीनन उसकी सलाहियतें जो है वो बढ़ने की बजाय उसकी सलाहियतें घट जाती हैं और बिलाखिर जो है वो उनकी सलाहियतों को जंग लग जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज का जिस टॉपिक पर यहाँ कॉन्फ्रेंस थी वो था नशा। नशा क्यों बुरा है और नशे के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं और किस तरीके से हम अपने घर गली महल्ला शहर सूबा और मुल्क को और पूरी दुनिया को नशे से पाक कर सकते हैं। माहिरीन ने इस पर बातचीत की और यकीनन चौंका देने वाले हक़ाइक़ को उन्होंने सामने लाने की कोशिश की और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आइए नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बातें हो गई और शुरका ने क्या कुछ कहा, हम उनसे बातचीत करते हैं। ये अगर हम सर टोबैको की बात करते हैं तो टोबैको के जो मुज़िर असरात हैं वो किस तरह के हैं और किस तरीके से हम अपने घर गली महल्ला शहर सूबा मुल्क और पूरी दुनिया को इस बुराई से हम महफूज रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बात करने का मौका यहाँ दिया। देखें, पूरी दुनिया में ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि तंबाकू सेहत के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह है और हाईली कार्सिनोजेनिक है और हमारे मुल्क में WHO और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फ़िगर के मुताबिक तकरीबन 1,70,000 अफराद सिर्फ तंबाकू नोशी से हर साल मर जाते हैं। अब उन 1,70,000 को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि ये पक्के गाहक होते हैं टोबैको इंडस्ट्री के, इनको रिप्लेस करने के लिए टोबैको इंडस्ट्री बच्चों को टारगेट करती है, उनके दरमियान तशहीर करती है और बच्चों को इस तरफ राग़िब करती है कि वो स्मोकिंग करें। बड़ी अलार्मिंगली 10% जो बच्चे हैं जो स्मोकिंग करते हैं वो उस वक्त शुरू करते हैं जब वो 10 साल से कम उम्र की एज में होते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए CTF के कैंपेन फॉर टोबैको फ्री किड्स अपने मुख्तलिफ पार्टनर्स, जिस तरह सीडो है जो गिलगित में काम कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में भी हम लोग काम करते हैं ताकि बच्चों को तंबाकू नोशी के मुज़र असरात से बचाया जा सके। अगर आप गिलगित में देखें तो गिलगित में क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन को यहाँ अडॉप्ट किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो जो तंबाकू के कवानीन थे वो लागू नहीं थे और यहाँ पर बग़ैर किसी कानून के तंबाकू को फ़रोग़ दिया जा रहा था। तो ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी और हमने उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की सीडो के थ्रू। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में तंबाकू के कंट्रोल के लिए एक बाकायदा कानून बन गया है जो 2000 गिलगित बल्तिस्तान टोबैको कंट्रोल एक्ट के नाम से है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त इसलिए है कि जो इस वक्त बेलगाम किस्म का एक टोबैको माफिया गिलगित में मौजूद था जो बच्चों को सिगरेट नोशी पे, नस्वार पे या हर किस्म के तंबाकू के नशे पे लगा रहा था, उसको रोकने में मदद देगी। उससे गिलगित का जो फ्यूचर है, क्योंकि गिलगित का फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर ये बच्चों के साथ है, हमारे नौजवानों के साथ है। वो अगर बच गए तो हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। फिर हमें किसी तंबाकू नोशी से बचाव की कोई मुहिम की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हमारे बच्चे तंबाकू नोश होंगे ही नहीं। तो इसलिए आज का इस वक्त का तकाजा ये है कि हम अपने बच्चों को तंबाकू नोशी से जिस हद तक हो सके महफूज करें और ये तभी मुमकिन है जब गवर्नमेंट जो है वो इसी किस्म के कवानीन पास करें। तंबाकू कंट्रोल लॉ जो GB का है ये इसलिए भी लीडिंग है, रोल है दूसरे सूबों के लिए, क्योंकि ये वाहिद कानून है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे सिगरेट के अलावा भी जो तंबाकू है उसके ऊपर काफ़ी सारे कवानीन बनाए गए हैं, उनकी बिक्री के लिए, उनकी पैकेजिंग के लिए, उनके ऊपर हेल्थ वार्निंग के लिए, जो कि पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान ने एक लीडिंग रोल लिया है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए मशअल राह होगा और इससे हमारे नौजवान बहुत महफूज होंगे। ये भी बताइएगा कि अगर हम तंबाकू से नौजवान नस्ल को महफूज रखना चाहते हैं तो हमारे मुल्क के जो दिगर इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त किस तरह के चैलेंजेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने यूथ को, अपने बच्चों को इस चीज़ से हम दूर रख सकें? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो टोबैको माफिया का है। वो इतना पावरफुल है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो गवर्नमेंट के हर उस इदारे में जहाँ उनके स्टेक्स हैं वहाँ अपने बंदे उनके मौजूद हैं।
جو ان سے پیسے لے کر. میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یعنی کیبنٹ عمران خان کی جو کیبنٹ گورنمنٹ ہے اس نے ہیلتھ لیوی بل پاس کیا اور منسٹری آف فائنانس کو کہا گیا کہ جی آپ اس ہیلتھ لیوی بل کو بجٹ کا حصہ بنائیں. جب وہ بل جاتا ہے منسٹری آف فائنانس کے پاس ایف بی آر والے وہاں سے اس کو نکال لیتے ہیں بغیر کسی کے کا ایک پورا ڈیسیژن وہاں سے غائب کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ کو دھوکہ دیتے ہوئے بل پاس ہوتا ہے, بجٹ پاس ہوتا ہے جس میں ہیلتھ لیوی بل نہیں ہے, آج تک نہیں ہے. تو اس قسم کی مافیاز کا ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. یہی مافیا پھر دکانداروں کے پاس جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاتے ہیں, وہاں سگریٹ کو ایک خاص طریقے سے رکھا جاتا ہے تاکہ بچوں کی نظریں اس پر پڑیں. اسکولوں کے ارد گرد رکھا جاتا ہے, ہیلتھ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے ارد گرد رکھا جاتا ہے تاکہ بچے اور لوگ اس کی طرف راغب ہوں. اور پوسٹرز کے ذریعے دکانوں کے اندر ان کو سجا کر رکھنے پہ یہ تمام طریقے یہ ٹوبیکو انڈسٹری اڈاپٹ کرتی ہے تاکہ ہمارے بچے اس طرف راغب ہوں. اور ہم انہی چیلنجز کو نبرد آزما ہونے کے لیے ہم اپنی گورنمنٹ کو پالیسی کے اوپر آمادہ کرتے ہیں کہ ایک پالیسی بنائی جائے تاکہ جس کے تحت ہم اس تمام قسم کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچوں کو محفوظ کر سکیں. یقیناً آپ اور آپ کی آرگنائزیشن کا کام جو ہے وہ یقیناً لائق تحسین ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ان تمام برائیوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہم معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں ان کو کس طریقے سے ہم ساتھ لے کے چلیں تاکہ آپ کے اس تحریک کا جو وہ بھی ہر اول دستہ بن سکے؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا. دیکھیں یہ ایک ایسی ایفرٹ ہے جو ہر لیول پہ اور ہر ادارے کی طرف سے, ہر طبقے کی طرف سے, ہر ایج گروپ کی طرف سے ہونی چاہیے. لیکن اس میں لیڈنگ رول میڈیا کا ہے. میڈیا آواز ہے ہر چیز کا. جب تک میڈیا لوگوں کو سینسٹائز نہیں کرے گا, ہم لوگ تھوڑی سی یہ سیمینار اگر کریں گے یہاں پہ چند سو افراد سن لیں گے, لیکن جب یہی بات میڈیا پہ کی جائے گی تو ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ اس کو سنیں گے اور یہ ایک قسم کا سونامی بن جائے گا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بہتر آگاہی ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے مذہبی حضرات طبقات شامل ہیں, وہ اگر کریں, پولیٹیشینز ہیں, ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے, یہ سول سوسائٹی ہے, یہ سارے اگر جب تک مل کے کام نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا مینس ہے, اس پہ اربوں روپے انوالو ہیں, لوگ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں یہ جو ٹوبیکو انڈسٹری والے ہیں, کیونکہ یہ ان کا ساری انکم اسی سے ہے. لیکن انکم کی بجائے یہ ہمیں کیا دیتے ہیں, یہ ملک کو کیا دیتے ہیں, یہ صرف تباہی دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنی پریزنٹیشن میں بھی بتایا تھا 192 ارب کا ہر سال کا پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں اور یہ تقریباً 2 سے 3 ارب روپیہ ایز اے ٹیکس دے رہے ہیں. تو جب تک سارے طبقات مل کے کام نہیں کریں گے ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے اس لعنت سے نجات کے پانے میں. یقیناً ناظرین, کامیابی اور سربلندی ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جب وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے یکجا ہو کر اپنے جو مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. آئیے ناظرین اس حوالے سے کچھ اور پرسنالٹی سے ہم بات کرتے ہیں. جی ناظرین, یقیناً آپ نے اس وقت تمباکو اور اس کے جو مضر اثرات ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے معاشرے کو اس طرح کی جو برائیاں ہیں ان سے ہم بچا سکیں تاکہ ہماری جان بھی محفوظ رہ سکے اور ہماری مال بھی جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں میں صرف نہ ہو. سر, یقیناً گلگت بلتستان میں جب ہم اس طرح کی برائیوں کے سدباب کے لیے ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کا جو قد کاٹ ہے ہمیں نمایاں نظر آتا ہے اور یقیناً آپ کی اس حوالے سے تمباکو کے خلاف آپ کی جو جدوجہد ہے اور آپ کی آرگنائزیشن, آپ کے والنٹیئرز اور آپ کے تمام دوست جو ہیں وہ اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور یقیناً گلگت بلتستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی آپ کی سکسیس سٹوریز ہیں اور یقیناً اس حوالے سے گلگت بلتستان جو ہے آپ کی سربراہی میں لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے اور باقی ہمارے جو دیگر جو صوبے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا سبق اور ایک تحریک ان کو یقیناً آنے والے دنوں میں, سالوں میں ہم ان سے بھی پرامید ہوں گے کہ وہاں پر بھی اس طرح کی جد و جہد نظر آ جائے. اور آپ کے نزدیک اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھنا کیوں آپ نے ضروری سمجھا اور آپ کو کس طرح کے مسائل اور چیلنجز سے آپ کو گزرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ, آپ نے یہ پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کیا. گلگت بلتستان ہو یا چاہے وہ پاکستان, دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو, اپنے بچوں کے لیے ہی ہر کوئی جدوجہد کرتا ہے. جس طرح ہم نے آج کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اس ٹباکو فری گلگت بلتستان کانفرنس کا یہاں پہ ہم نے چوائس کیا, اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم تمباکو نوشی کے جو ہارمفل ایفیکٹس ہیں اس کے حوالے سے, اور خاص کر یہ جو ٹباکو مافیا ہے وہ ہمارے نئی جنریشن کو کس طرح ٹارگٹ بنا رہی ہے, ان کے ذریعے, ہماری یوتھ کے ذریعے ہم نے یہ پیغام ڈسیمنیٹ کرنا تھا.
اور گلگت بلتستان میں جس طریقے سے سیڈو کام کر رہا ہے، آج کل سیڈو ایک یوتھ کا ہوپ بن چکا ہے، کیونکہ سیڈو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے سیکٹرز میں کام کرتا ہے، اسکالرشپس میں، بہت ساری چیزوں میں، کیونکہ ایک یوتھ لیڈ جو ہے آرگنائزیشن ہے۔ گلگت بلتستان میں ٹباکو کے اوپر کام کرنے کا میرا بہت پہلے سے میرا ارادہ تھا، بلکہ ٹباکو نہیں، میرے منشیات کے حساب سے میرا ارادہ تھا کہ میں گلگت بلتستان میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے ہماری نئی نسل صحت مند، تندرست اور اپنے صرف فیوچر پلانز اور گلگت بلتستان ایون پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا بہترین رول پلے کر سکے۔ اس میں جب منشیات کے اوپر میں نے سوچا اور بہت سارے لوگوں سے میں نے مشورے لیے، جس میں خاص کر ہمارے دینی اسکالرز تھے، ٹیچرز تھے، بہت سارے لوگ تھے جو تھنک ٹینکرز تھے، ان سے ہم نے جب پوچھا کہ بھائی منشیات کی لعنت کو گلگت بلتستان سے ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو جا کے ہماری ایک ریسرچ کے حساب سے ہمیں ایک یہ فائنڈنگز ملے کہ تمام تر منشیات کی جڑ جو ہے تمباکو نوشی اور نسوار جیسے اس طرح کے لعنت ہیں۔ اور اسی طریقے سے سب سے جو بہترین کام اس میں کیا ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، گورنر صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ویژن کو بھی، کہ ہمارے ویژن کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کو جو ایکٹ جو اسمبلی سے پاس ہوا تھا 5 مئی 2020 میں، اس کو پھر گورنر صاحب نے اپروول کی۔ اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں کہیں پہ بھی نسوار جو ہے پلاسٹک میں پیکنگ آپ کو مل رہا ہے نا، پلاسٹک میں پیکنگ ہے۔ دو چیزیں ہیں، ٹباکو کینسر کا کاز بن رہا ہے، دوسرا پولیتھین خود ایک کینسر کا کاز بن رہا ہے، نسوار بھی ہو گیا، ٹباکو بھی ہو گیا اور وہ پلاسٹک میں بھی پیک ہو گیا۔ اچھا، اس کو بچوں کی ایکسیس سے بھی ہم نے دور کرنا تھا، اس لیے ہم نے سجیشن دی تھی گلگت بلتستان گورنمنٹ کو، اس ایکٹ جو 2020 کی جو ایکٹ ہے کہ اس میں نسوار کی پیکنگ جو ہے کسی کاغذ کے ڈبے میں ہو اور اس کے اوپر فرنٹ سائڈ پہ 100% جو ہے پکٹوریل وارننگ، جو کینسر کا پکٹوریل وارننگ ہے وہ ہو۔ ناظرین، یہ ہیں وہ ہمارے حقیقی لیڈرز جو اپنے نسل کو اور آنے والی نسلوں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی تمام انرجیز کو، اپنی تمام توانائی کو اس سمت پہ لگا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری نوجوان نسل، یوتھ اور آنے والے نسلوں کو ہم اس طریقے کے نشوں سے ہم دور رکھ سکیں۔ اور یقیناً ہمیں ایسے نوجوانوں پر فخر ہے کہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے وہ بخوبی آگاہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے لیڈرز کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام نوجوان جو ہے ان کی پیروی کریں گے اور اس تحریک کو کامیاب بنا کر اس ایکٹ کو بھی اپنے جو منطقی انجام ہے اس تک پہنچا سکیں۔ تو سر، ہم آخر میں آپ سے یہ بھی کوشچن کریں گے کہ اب چونکہ اس ایکٹ آپ کی کوششوں سے اس وقت آ گیا، اور اب اس کے بعد یقیناً معاشرے کے اور بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی تعاون چاہیے ہوگا اس ایکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے، اس پر حقیقی معنوں میں اس کے روح کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں جی، بڑا بہترین آپ نے سوال کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں، اور ہم اس چیز پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں خاص کر ایک تو میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ میڈیا جب تک یہ انفارمیشنز اور یہ اویئرنیس ہمارے پبلک میں ڈسیمنیٹ نہیں کرے گی، میڈیا چاہے وہ الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو، اور آج کل سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ جب تک اس کی یہ تمام سٹیک ہولڈرز ایکٹیو ہو کے کام نہیں کریں گے تو ہماری یہ جو ویژن ہے وہ اس طریقے سے فروٹفل نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے ریلیجیس لیڈرز ہیں۔ تو جلال آباد پچھلے 5 مہینوں سے ایسا گاؤں ہے کہ جلال آباد کے کسی بھی دکان پہ سگریٹ نسوار سیل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ اب جب سگریٹ سیل نہیں ہوگا تو اب بتائیں کہ جو ہماری جن کو ہم نے فوکس بنایا ہوا ہے بچوں کو، اب ان کی ایکسیس میں سگریٹ نسوار ہے ہی نہیں جب تک وہ سوچ سمجھنے کے قابل ہوں، اس وقت تک وہ پھر اس کے ایڈکٹ نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کے انیشیٹیوز ہم نے لینے ہیں، اور اسی طرح ہوپر ویلی ہے، ہوپر بھی جو ہے نا ہماری کوششوں سے ٹباکو فری ہے، پھر آگے جا کے غزر میں سمال ہے، دیکھا دیکھی بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جو ہم سے ابھی رابطے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے آ کے گاؤں میں انوگریشن کریں۔ ہم نے دکانداروں کے ساتھ ساری چیزیں طے کی ہوئی ہے، اس کے بعد دکاندار کوئی سگریٹ نہیں رکھ سکیں گے۔ تو سٹیک ہولڈرز کا اس میں کام کرنا یہ ایک جہاد ہے، یہ ایک بہت بڑی جہاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ آپ کے ذریعے، دوسرے میڈیا کے ذریعے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، ہمارے ویژن کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ انسانیت کے خاطر، آنے والی نسل کو بچانے کے خاطر جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، جتنی کنٹریبیوشن چاہے آپ کی ایک پوسٹ بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہر کوئی بندہ اس کے اوپر
ایز اے اسٹیک ہولڈر, انڈیویجول اسٹیک ہولڈر بھی بن کے اگر کمپین کرے تو گلگت بلتستان اسموک فری انشاءاللہ ہوگا. یہ یہاں پہ جو آج کا جو پروگرام ہوا تھا, جو کانفرنس ہوا, وہ بہت زیادہ ایک خراج تحسین ہم لوگ اس کو پیش کرتے ہیں. یہ تمباکو نوشی بہت زیادہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے, تو اس کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پیرنٹس کو بھی, یوتھ کو بھی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو پیسہ اگر وہ لوگ ہماری تعلیم پہ لگاتے ہیں, ہمارے پیرنٹس, اور ہماری جو دوسری ضروریات پہ لگاتے ہیں, انسٹیڈ آف یہ ڈرگس کے اوپر, تمباکو یا نسوار کے اوپر وہ لوگ لگانے سے بہتر ہے ہماری تعلیم پہ لگائے, تو ہم لوگ ایک بہتر مستقبل ہمارا بن جائے گا, جس سے وہ بھی خوش, وہ ہم بھی خوش. خدا را اپنے بچوں کو جو ہے مذہبی تعلیم دے. اگر وہ قرآن کی تعلیم لیتے ہیں, اگر وہ مذہب کی تعلیم لیتے ہیں, تو وہ جو ہے آٹومیٹکلی ان چیزوں سے بہت زیادہ دور جائے گی. کیونکہ قرآن کے حوالے سے ہم لوگ دیکھتے, احادیث اور سنت کے حوالے سے دیکھتے ہیں, تو بالکل یہ ایک لعنتی چیز ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر لعنت بھیجی ہے, حرام ہے. جی ناظرین, یقیناً نشہ حرام ہے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور اس کو سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی مذمت کی جاتی ہے. میرا نام مدیحہ ہے, میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں, بی ایس 4 سیمسٹر. میرے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹباکو فری جو آج سیشن ہوا, اس کے بعد کانفرنس ہوئی, اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ گندا اور آلودہ چیز ہے, جو معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں جنم لیتی ہے. اس کی وجہ سے تو میں آج یہ سیشن ہوا, اس کے بعد ہمارے یہاں پر نوجوان طبقہ تھی, جو 22 لوگ تھے, یقیناً اس سیشن کے بعد ان کو احساس ہوا ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ گندا چیز ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں برائی تو پھیل ہی جاتی ہے, ان کی صحت کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے کووڈ-19 پھیل رہا ہے, تو لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, جبکہ یہ والی جو ڈرگس ہے وہ کئی سالوں سے چل رہی ہے, بہت پہلے سے چل رہا ہے, جس سے اس سے کہیں زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو ہم ایز اے کووڈ-19 کو اتنا سیریس لے رہے ہیں, اگر ہم ان ڈرگس کو بھی سیریس لے لیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے, ہمارے یوتھ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے. اسپیشلی گلگت بلتستان میں لڑکیوں میں تو اتنا نہیں ہے, لیکن لڑکوں میں کچھ زیادہ بہت حد تک پھیلتا جا رہا ہے. گلگت بلتستان کو ٹوبیکو کے جو مضر اثرات ہیں, ان سے بچوں کو کس طریقے سے محفوظ رکھا جائے, نوجوانوں کو کس طریقے سے اس شر سے محفوظ رکھا جائے, اور پوری سوسائٹی کو اس طرح کے سماجی برائیوں سے کس طریقے سے محفوظ رکھا جائے, چونکہ اس میں جان کا بھی نقصان ہے اور مال کا بھی نقصان ہے. تو اپنی جان اور مال کو کس طریقے سے ہم محفوظ رکھیں. تو سمر قذافی صاحب, شو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. تو آپ اس تمام تر صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ K2 ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے جو وقتاً فوقتاً ایشوز ہیں, اور آج ایک سوشل ایشو یہاں پہ ہم نے ایک سیمینار کا کنڈکٹ کیا, تمباکو اسموک فری گلگت بلتستان, منشیات سے پاک, تمباکو نوشی سے پاک گلگت بلتستان کے حوالے سے آج یہاں پہ راکروم یونیورسٹی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ علاقے سے ہماری جو گلگت بلتستان کے اندر یا پورے معاشرے کے اندر جو ہماری نیو جنریشن ہے, نئی نسل ہے, اسپیشلی جو ہمارے بچے ہیں, ان کو منشیات جیسی لعنت سے جو ہے وہ پاک کرنا تھا. اس حوالے سے سیڈو گلگت بلتستان نے آج سے 2 سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا تمباکو نوشی سے پاک گلگت بلتستان کے حوالے سے. اس مہم کو انہوں نے انیشیٹ کیا CTFK کے تعاون سے. تو آج الحمدللہ گلگت بلتستان میں اس حوالے سے گلگت بلتستان تمباکو کنٹرول ایکٹ 2020 بھی ہے, ہماری گلگت بلتستان کی کیبنٹ نے یہاں اس کو اپروو کیا ہے, جس کی بدولت آج اس وقت اس پہ جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن دوسرے فیز میں ابھی ہے, یہاں کی گورنمنٹ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہی ہے. اوورآل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان کے لیے اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. صحافی برادری سے بھی, تمام جو پروفیشنلز ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. یہ ایک لعنت ہے, اس کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں گلگت بلتستان بہت جلد اسموک فری علاقہ ڈکلیئر ہوگا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, ہم گلگت بلتستان کو, پاکستان کو, ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ اور پوری دنیا کو ہم اسموک فری بنانا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو اور بالخصوص یوتھ اور بچوں کو منشیات اور سگریٹ, نسوار اور اس طرح کے جو برائیاں ہیں ان سے ہم
दूर रखना चाहते हैं। तो आज हम कराकलम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर मोहतरम डॉक्टर अताउल्लाह शाह साहब के साथ हम मौजूद हैं। यकीनन इनकी जो फ़िक्री और ज़हनी अप्रोच है वो हमारे लिए मशाल राह है, और वक्तन फ़वक्त हम डॉक्टर साहब के हम कालम पढ़ते हैं, और यकीनन हमारा माशरा और हमारे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो है डॉक्टर साहब के जो कालम्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा असर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो स्मोक है, नस्वार है, सिगरेट है, यकीनन नशे के आगाज़ जो है हम यहाँ से हम सुनते हैं कि यहीं से आगाज़ होता है। तो किस तरीके से हम घर, गली, मोहल्ला, तालीमी इदारा और हम पूरी सोसाइटी को इस तरह के जो नशों से कैसे महफूज रख सकते हैं ताकि हमारी सेहत और हमारे माल जो है वो उसका दुरुस्त तरीके से हम उसको दुरुस्त सिमत पर हम ले जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा हलीम साहब और K2 के जो दोस्त हैं, आप सबका शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि आज एक इंतहाई मुफीद और कामयाब वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद हुआ, और जिसका बुनियादी मकसद था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को स्मोकिंग और दीगर नशावर मनशियात से पाक बनाएं। आपने इस वर्कशॉप में देखा कि तकरीबन हर साल लाखों लोग इस मूजी मरज़ में मुब्तला हो जाते हैं और इसकी वजह से लुक़्मा अजर बनते हैं। बड़ी दुख की बात है कि तकरीबन रोज़ाना 1200 के करीब बच्चे भी स्मोकिंग और सिगरेट नोशी की इस लानत में मुब्तला हो रहे हैं, और एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आपने देखा कि जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग माफिया है वो इन बच्चों को अपना टारगेट बना रहे हैं। मैं आपके सामने कुरान की इस आयत को रखता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह माइदा में कि बेशक जितना जुआ है, शराब है, गंगे है, जिस किस्म के फजूल शैतानी आमाल है, इससे ये तुम्हारे लिए हराम है और इससे तुम बचो, ये शैतान के अमाल है ताकि तुम फलाह पाओ। तो अगर इसकी हम मजहबी पहलू को देखें, और जिस तरह मैंने आज की गुजारिशात में भी सामीन और नाजरीन के सामने रखा कि इस्लाम की रूह से अगर इसको देखा जाए तो हर वो चीज़ जो नशा पैदा करे, और नशा वो कैफियत है जिसमें इंसान के अंदर खुमार आ जाए, इंटॉक्सिकेट हो जाए, अपने आसाब जो है वो खो दे, और उसके अंदर ऐसी ख्वाहिश और कोशिश आ जाए कि जो उसको बुराई की तरफ इंसाइट करे, उसको लाए, तो वो नशा। चुनांचे मजहबी तौर पे भी अगर देखा जाए तो ये जितना भी हम तंबाकू नोशी मुख्तलिफ़ किस्म की नशों में करते हैं, ये मेरी नज़र में और मुफ्तियान की नज़र में हराम है। ये बिल्कुल नशे की एक सूरत है जिसको अल्लाह ताला ने मना फरमाया है और बिल्कुल हराम फरमाया है। दूसरी बात जो इसका जो समाजी पहलू है वो शायद इससे भी ज़्यादा संगीन है कि जब हम स्मोकिंग करते हैं किसी भी इदारे में, किसी भी इलाके में, पब्लिक प्लेसेस पे, तो वहाँ पे न सिर्फ ये कि हम अपनी मौत का सामान कर रहे होते हैं, बल्कि हम उन तमाम लोगों को जो उस स्मोकिंग के धुएं से जो है मुतासिर होते हैं, उनके लिए भी तकलीफ़ और मौत का सामान बनते हैं। आज आपने देखा कि ये कहा गया कि कम से कम एवरेज ये जो नशावर चीज़ें खाते हैं, सिगरेट और गुटखा और ये बीड़ी और पान, और ये इनकी जो औसतन लाइफ है वो दूसरे लोगों से 10 साल कम है। ये एक रिसर्च हुआ है। फिर ये भी देखा गया कि सिगरेट के अंदर कम बेश 15 किस्म के मुज़िर जहरालूद केमिकल्स भी है। 40 थे, लेकिन उन 40 में 15 या 20 ऐसे केमिकल्स हैं जो इंतहाई जहरालूद है, जिसमें आर्सेनिक है, कैफीन है, निकोटीन है, उसमें फार्मल्डिहाइड्स हैं, और ये वो चीज़ें हैं कि जो वैसे इंसान का है तो वो फ़ौरन मर सकता है। तो ये एक खामोश और एक आप समझे कि आपका एक छुपा हुआ दुश्मन है जो आपकी ज़िंदगी को जो है ख़त्म करने के दर पे। आपने देखा कि नशावर और ख़ासकर स्मोकिंग करने वाले अपने बच्चों के लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं, वो अपने साथ लोग जो काम करते हैं उनके लिए तकलीफ़ का बायस, अपने तो उसकी तबाही तो अपनी जगह है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो उसके बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, आपने आज की तस्वीरों में हमने ये भी देखा है कि वो
یعنی انسان کے جسم کا ایسا کوئی عضو نہیں ہے، کوئی پارٹ نہیں ہے جو اس سموکنگ سے، اس تمباکو نوشی سے افیکٹ نہ ہو رہا ہو، چاہے وہ دماغ ہے، چاہے وہ ہونٹ ہے، چاہے وہ آپ کا ایسوفیگس ہے، چاہے آپ کے لنگز ہے، چاہے آپ کا سٹمک ہے، آپ کے لیور ہے، آپ کا ہارٹ ہے. تو یہ کوئی یعنی انسان کا ایسا عضو نہیں ہے جو اس سے اس کے نقصانات سے مبرہ ہے. تیسری بات جو اس کا قانونی اطلاق ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیڈو کی کوشش اور آپ لوگوں کی میڈیا کی، گلگت بلتستان کے میڈیا نے اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے، جہاں سیکرٹری صاحب آج تشریف لائے تھے فدا حسین صاحب نے، انہوں نے بھی مل کے یہاں پہ قانون سازی کی ہے جس کا بنیادی مقصد ہے کہ گلگت بلتستان کو سموکنگ سے، نشاور چیزوں سے کس طرح پاک کیا جائے. یہ بیسکلی 2020 کا ایک آرڈیننس یا ایکٹ ہے جو خصوصی طور پہ جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے، اور اس میں بہت حد تک آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے جو علماء ہے، جو ہمارے مذہبی پیشوا ہے، انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا، اور بہت سارے علاقوں میں اب باقاعدہ انہوں نے وہاں سگریٹ نوشی اور سگریٹ کی خرید و فروخت پہ بھی پابندی لگائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خوش آئند بات ہے. ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو میں آپ کی توسط سے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، اپنی فیکلٹی اور سٹاف کو بھی کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ اینٹی سموکنگ کا جو ایکٹ 2020 ہے، جو وفاقی حکومت کی طرف سے بھی اور صوبائی حکومت نے بھی اس کا اطلاق کیا ہے، اس کے حوالے سے کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر سگریٹ پینا، سگریٹ رکھنا، اس کا خرید و فروخت کرنا ایک قانونی جرم ہے. کسی بھی تعلیمی ادارے کے 50 میٹر کے اندر سگریٹ کی خرید و فروخت پہ پابندی ہے. تو لہٰذا میں تمام بچوں اور بچیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی توقع رکھے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، اپنی محنت کرے، اور اس طرح کی نشاور چیزوں کا بالکل سہارا نہ لے. سٹریس میں آتے ہیں تو اللہ کے کلام کو پڑھے، ذکر کرے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میرے ذکر سے تمہارے دلوں کو تسکین اور سکون ملے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے اپنا رابطہ اور بھی گہرا کرے، اللہ پہ یقین کرے، اپنی صلاحیتوں پہ یقین کرے، اور معاشرے میں ہر سطح پہ، یونیورسٹی کی سطح پہ، پبلک پلیسز میں، آفیسز میں، گھروں میں، ہم تمباکو نوشی کے تمام جتنے بھی فیسٹس ہیں اس کو کنڈیم کرے اور ان کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے. اس ضمن میں یقیناً آپ کے میڈیا کا، K2 TV کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جس کو ہمیشہ میں سراہتا ہوں کہ اس خطے میں اگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ نہ صرف پاکستان کی سطح پر بلکہ پوری دنیا کی سطح پر یہاں کی جو آواز اٹھائی گئی ہے یا کہ چیزوں کو جو شوکیس کیا گیا ہے، اس میں K2 TV کا ایک بہت بڑا کام ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہم سب کو اس نشہ آور چیزوں کی لعنت سے بچائے، اور خدا کرے کہ گلگت بلتستان اور پورا پاکستان نشے سے پاک ایک دنیا میں بہترین ملک بن جائے. لیکن نشہ حرام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نشے کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جس میں ہماری جان بھی خطرے میں پڑتی ہے اور ہمارا مال بھی خطرے میں پڑتا ہے. تو سر آپ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی بہت بہت شکریہ K2 TV کا. سب سے پہلے تو جو نشے کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو بچے ہمارے اس کا ایڈکٹ ہوتے ہیں، خصوصاً چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ اصل میں بڑے جو ہمارے ایلڈرز ہیں ان سے انسپائر ہوتے ہیں، تھوڑا سا ان سے وہ لیتے ہیں کہ وہ ابھی بڑے ہو رہے ہیں، اپنی وہ تھوڑا سا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑے ہو رہے ہیں، کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں. اس وجہ سے جو ہے نا ہماری جو نئی نسل ہے وہ رول ماڈلز کو دیکھ کے ان کو فالو کر کے نشے کے پیچھے لگنا سٹارٹ کرتی ہے. سگریٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ نشہ، اور پھر اگر اس پہ کنٹرول وقتی طور پہ نہ کیا جا سکے، ہم اپنے بچوں کو گائیڈ نہ کر سکیں، تو یہ جا کے پھر دوسری چیزوں میں بھی وہ اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پھر اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہاں تک جس تنظیم نے اس تحریک کو یہاں تک پہنچایا ہے، اب اس کے آگے جو عمل درآمد کا جو پہلو ہے اس پہ بھی یقیناً ہمیں امید ہے کہ یہ تنظیم معاشرے کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اس ایکٹ کے اوپر اس کی جو حقیقی روح ہے اس پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنا کر گلگت بلتستان کو اس طرح کے جو نشے ہیں ان سے پاک کرنے کی جو تحریک ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی. ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو اللہ کریم اس طرح کے سماجی برائیوں اور نشے سے پاک فرمائے.
आमीन या रब्बल आलमीन।